हाँ, डॉक्टर कमाल अहमद साहब बोलिए। जी, मैं कसदन आपको सलाम नहीं किया चूंकि आपको तकलीफ होती है। हमको सलाम करने की जरूरत भी नहीं, आप बात कीजिए, क्यों कॉल किए थे आपने? अच्छा, चाबी आप फ्री हैं क्या? हाँ, मैं फ्री हूँ, बताइए, लेकिन मैं बात उसी करूंगा इसी शर्त पर, आप कॉल काट के भागेंगे नहीं, पहला शर्त। अल्लाह की लानत हो मुझ पर अगर मैं कॉल काट के भागा तो। अच्छा। अल्लाह की लानत हो, अल्लाह मुझे हलाक और बर्बाद कर दो। अच्छा, और लेकिन लेकिन सुनो, बदकलामी बदतमीजी की पहल भी नहीं करूंगा, आप भी करो, बोलो। चलो, मैं भी इसी शर्त हो, नहीं नहीं नहीं, बदतमीजी आप भी नहीं बोलो करूंगा। कि अल्लाह की लानत हो मुझ पर। अल्लाह की लानत हो मुझ पर अगर मैं कॉल काट के भागा या बदतमीजी और बदकलामी की पहल की तो। ये बोलिए, हाँ, उसके बाद ही गुफ्तगू करेंगे। जी जी, चलिए। मैं भी बदतमीजी के पहल की या फिर कॉल काट के भागा तो मैं भी, अल्लाह की लानत हो मुझ पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, और ठीक है, मैं जरा रिकॉर्ड सुनिए। में लगाता हूँ। हाँ, This call is now being recorded. अच्छा, चलिए, कॉल रिकॉर्डिंग में लगाए। आप जी, सुनिए, मोहतरम बदकलामी जलालुद्दीन चिश्ती सुनिए, साहब। सुनिए, आप बात मेरी सुनिए। हाँ, बदतमीजी उसको कहते हैं कि किसी की बात अधूरी रख के, किसी की बात को नहीं, ये भी काट के। होती है बदतमीजी, ये कहलाती है जो झूठ बोले, झूठा इल्जाम लगाए। होगी झूठ वो, बोले, झूठा ये भी, इल्जाम लगाए, ये बदतमीजी नहीं है? ये भी बदतमीजी है। हाँ, झूठ बोलोगे, झूठा इल्जाम लगाओगे, वहीं पे नट्टी दबा दूंगा, रोक दूंगा। अच्छा, तो ये नट्टी दबाने की जो बात है, ये बदकलामी नहीं है। नहीं नहीं, नट्टी दबाने की आवाज को नहीं, यहाँ नट्टी नहीं, ये तो फोन पर बात हो रही है ना। तो नट्टी नट्टी दबाने, दबाने का फोन पे मतलब ये बात हुआ हुआ कि तो मैं, आपकी आवाज, आपकी, फोन पे आप बात जो हुई। बोल रहे हो उसको स्टॉप कर दूंगा और आपको निशानदेही करूंगा। अच्छा, तो फोन पे अगर बात हो तो जूता मारने की बात करूंगा तो ये बदतमीजी नहीं होगी। जूता मारने का मैंने मिसाल दिया कि नट्टी दबा दूंगा, मैंने आवाज की नट्टी दबा दूंगा। आपकी आवाज आ रही है ना फोन पर। देखिए, अच्छा, आपका मिसाल फिट नहीं होता है जलालुद्दीन चिश्ती साहब। नहीं नहीं, मैं जो आप फोन पे भी मिसाल जूता सुनिए मारूंगा मेरी बात, करके बोलूंगा, मैं जो जूता आप मार। मिसाल देते हो ना, आपका मिसाल हाँ, गलत होता है। अच्छा, आप सुनो, ये आप जो हाँ, जो बताए ये भी बदतमीजी है, और किसी की बात को रोककर बीच में आधी बात में फौरन टोकना, ये भी बदतमीजी है, क्योंकि हो सकता है नहीं पूरी नहीं नहीं मुकम्मल नहीं, जो टोकने आप का समझ हक कब रहे हो, मिलेगा? नहीं नहीं, ये भी सुनिए बात। चिश्ती साहब, आप झूठ बद, बोलोगे, झूठा इल्जाम लगाओगे, वहां पे टोका जाएगा, वो बदतमीजी नहीं है। बात आप उसूल के मुताबिक बात करेंगे, 2 मिनट आप बोलोगे, 2 मिनट मैं बोलूंगा, जब मैं कोई गलती मैं, करूं। आप 2 मिनट बोलो, मैं एक ही मिनट बोलूंगा। अच्छा, आपकी मर्जी, वादा। आपकी आप दो मर्जी। मिनट बोलोगे, मैं एक ही मिनट बोलूंगा, लेकिन सुनो, वो 2 मिनट के दौरान आपको ख्याल रखना होगा कि झूठ नहीं बोलोगे, झूठा इल्जाम नहीं लगाओगे। अच्छा, वो चलिए, मैं ठीक भी है। मैं भी अपनी बारी में झूठ नहीं बोलूंगा, झूठा इल्जाम नहीं लगाऊंगा। चलिए, बात हो गई, ये बात। चलिए जी, आप माशाल्लाह। दूसरी बात सुनिए, हाँ, झूठा इल्जाम नहीं लगाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने वादा कर लिया। बात दूसरी माशाल्लाह। ये है कि आप जब मेरी 2 मिनट मैं आपने दिया, मैं 2 मिनट बाद बोलूंगा, तो अगर 2 मिनट के अंदर कोई गलती लगे, हाँ, आपको 1 मिनट में ही गलती लग गया कि ये गलती बोल रहा है, तो हो सकता है 2 मिनट मुकम्मल होने के बाद आपको बात समझ नहीं, में आए, आधी बात, मैं नहीं। फिर ये बात, ये बदतमीजी है, हाँ हाँ, ये बदतमीजी है, मैं पूरी बात बोल रहा हूँ, मुकम्मल बदतमीजी आप कीजिए, कर रहे मुकम्मल। हो। नहीं नहीं, बेख्याली लानत में हो हुआ, रही है आपके बेख्याली में। ऊपर, चलिए लानत चलिए। हो रही है, मैं बोल रहा हूँ, बात जब मुकम्मल हो तो बात समझ में आती है आपको। समझ जी में जी जब जी। आधी आई है, आधी आई है, मुकम्मल सुनने के बाद आपकी जब बारी आएगी, आप 2 मिनट बोलो या 1 मिनट में ही खत्म कर दो, आपने खुद कहा आप 1 मिनट बोलोगे, लेकिन मैं आपको पूरा 2 मिनट देता हूँ, लेकिन आपकी बारी जब होगी ठीक तो है आप ठीक है, बोल ठीक ठीक। पाओगे कि जलालुद्दीन तुमने 2 मिनट के अंदर इतनी झूठ बोला, ये झूठ चलिए, बोला। मैं 1 मिनट में ही इंशाल्लाह स्टॉप कर दूंगा। मुझे पहले मौका दीजिएगा। स्टॉप नहीं करने का, स्टॉप करने से बात मुकम्मल होती नहीं, लोगों को समझ में नहीं आती, आप भी नहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। नहीं, मैंने कहा कि 1 मिनट में ही अपनी बात को जो उठाऊंगा, 1 मिनट में ही कंप्लीट करूंगा। मैं हाँ, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। तो मुझे पहले मौका देंगे? बात मुकम्मल अभी कंडीशन हुई नहीं, बात मैं आपको समझा के इसलिए बोल रहा हूँ, हम्म। ताकि बात आपको भी इससे सुनाकर फायदा हासिल करे, आप जितने लोगों को सुनाएंगे, आप अगर अहले हदीस, आप खुद को हक पे समझते हैं, आप मुझे शिकस्त दे दिए और आपकी फतह हुई,
हक्कानियत सामने आ गई लोगों को, तो लोग देखेंगे अरे ये अहले हदीस तो सही है फिर और ये ये गलत बात, जलालुद्दीन फिर ये फरौनी गलत है। बात, तो फिर ये बात गलत आपको बात, फायदा होगा जब फिर ये आप गलत आधी बात। बात बोलेंगे, आधी बात सुनेंगे, तो आधे में रोक देंगे, तो सुनने अच्छा, वाले ये को भी फायदा शिकस्त नहीं और होगा। फतह, ये शिकस्त और फतह जो खुद ही बोलेगा मैं मेरी फतह हो गई, तुम्हारी शिकस्त हो गई, खुद ही फैसला करेगा। सुनने वाले फैसला करेंगे ना, हाँ, सुनने वाला फैसला करेगा, हाँ ये देखो जलालुद्दीन सही बोल रहा है और ये डॉक्टर तो कमल इसमें अहमद झूठ इसमें बोल रहा है। होता ये है कि बरेली मसलक का आदमी बरेली ही आदमी की जो है फतह समझेगा और अहले हदीस आदमी की बात को फतह समझेगा, सामने वाले को शिकस्त ही करार देता है। नहीं, अकल इंसान को, जब आप झूठ बोलोगे तो नहीं अकल अकल लोगों, का पर्दा नहीं, अकल कहाँ रहती है, मोहर लगी रहती है, खत्म अल्लाह अला क़ुलूबिहिम। यानी अहले हदीसों को भी महर लगी हुई होती है हाँ, ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, खास तौर पे अच्छा चलिए, अहले हदीस में सुनिए, आप मान खास रहे हो। नहीं, खास तौर पे अहले हदीस में वो जो जदीद खुदसाख्ता मुतशद्दिद अहले हदीस है, आप जिनके जो मुतशद्दिद, सुनिए जो एक बात, जो खानदानी मसलक अहले हदीस हैं, जिनके दादा परदादा अहले हदीस हैं, उनके अंदर ये तशद्दुद नहीं पाया जाता, उनके दिलों में मोहर नहीं लगी हुई है, माशाअल्लाह वो हिदायत पर है। लेकिन जदीद खुदसाख्ता मुतशद्दिद अहले हदीस नहीं, अहले खबीस कहता हूँ, अहले खबीस, याद रखिएगा। तो अभी जितने लोग अहले हदीस समझे बरेलवी आज अहले हदीस हुआ। नहीं, मैंने खुदा ना कहा खास्ता। कि जो जिनके दादा परदादा अहले हदीस नहीं, तो आप जिनके दादा परदादा अहले हदीस होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर तशद्दुद नहीं पाया जाता, ये मुशाहिदे की बात है, तजुर्बे की बात है। अच्छा चलिए, अब आपने अहले खबीस भी कहा उनको, जो नए मुतशद्दिद अहले किनको हदीस किनको कहा, किनको अच्छा, और किनको वाज़ेह नया कीजिए, हो, किनको किनको आपने वाज़ेह कीजिए। वो जदीद खुदसाख्ता मुतशद्दिद अहले हदीस जो खानदानी अहले हदीस नहीं, जिनके दादा परदादा अहले हदीस नहीं, अक्सर बेशतर ऐसे शैतान मरदूद लोग जदीद खुदसाख्ता अहले हदीस नहीं, मुतशद्दिद अहले खबीस हैं। अच्छा, तो जो उम्मत मुस्लिमा में खबासत फैलाते हैं, नफरत की बात करते हैं। अच्छा, आप हो गई एक बात जी, आप इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैहि को आप रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं। ये तो मैं अपने शेखुल हदीस आलिम दीन से इजाजत ली है, जो हमारे झारखंड बिहार बंगाल के सबसे बड़े शेखुल हदीस अब्दुल अजीज हक्कानी अभी 6-7-8 महीना हुआ इंतकाल हुए। पहले इजाजत मांगी तो मना कर दिया, फिर बाद में 2 मिनट के बाद ही उनका फोन आया, झूठ बोल रहा हूँ अल्लाह की लानत तो मुझ पर, अल्लाह मुझे हलाक को बर्बाद कर देना। 2 मिनट के बाद उनका फोन आया कि आप बोल सकते हैं, रहमतुल्लाह अलैह बोल सकते हैं। अच्छा, तो एक बात कितनी बड़ी बात है, मुझे समझ में आई। आप है? सुनिए, आप एक बात मुझे बताइए, जितने अहले हदीस आला हजरत को बिदती, मुशरिक, गुमराह, काफिर इस तरह की अल्फाज से याद करते हैं, या आला हजरत को और गुस्ताखाना अल्फाज में आला हजरत के गुम्बद के साथ जो है कार्टून वगैरह, ये बहुत बहुत गलत सलत चीज़ें जोड़कर जो है यूट्यूब में फोटो वीडियो वगैरह डालते हैं, ऐसे अहले हदीसों को आप क्या कहेंगे, पैगाम दीजिए। 99% लोग, ये लोग खानदानी अहले हदीस नहीं, जदीद खुदसाख्ता मुतशद्दिद अहले हदीस लोग हैं, जो हकीकत में अहले हदीस नहीं, अहले खबीस हैं। अच्छा, और एक बात, जिनके दादा परदादा अहले हदीस नहीं, अच्छा, जिनके दादा परदादा अहले हदीस होते हैं, बार बार कहता हूँ, उनके अंदर तशद्दुद नहीं पाया जाता, अल्हम्दुलिल्लाह। दादा और परदादा मतलब तकरीबन 100 साल होना चाहिए पुराना, 100 साल पुराना खानदानी रिश्ता। परदादा होने में हाँ, जी 100 साल होना चाहिए, 100 साल, जी। तो सनाउल्लाह अमृतसरी एक किताब में लिखते हैं कि आज से 80 साल पहले भारत में जितने मुसलमान थे, खास करके अमृतसर में, सनाउल्लाह अमृतसरी जो अहले हदीस के बहुत बड़े ऊंचे पाए के आलिम थे, उन्होंने लिखा है कि आज से 80 साल पहले अमृतसर के जितने मुसलमान थे, सब के सब वही अकीदे के थे जिसको आज बरेलवी कहा जाता है। 80 साल पहले बरेलवी नहीं कहा जाता था, लेकिन वही अकीदे और उनके अकायद व नजरियात और अफ़आल वैसे ही होते थे जैसे बरेलवी। आपका जुमला अदा ये हुआ कि खास तौर पे अमृतसर में और सारे भारत में
आम नहीं और नहीं वो खास नहीं करके। लिखेंगे, नहीं वो नहीं लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे। अच्छा, तो भाई अमृतसर हमारा इलाका 850 बरस, सुनिए वजह करता हूँ। हमारा जो बिहार, बंगाल, झारखंड का मुत्तसिल इलाका है, 12-14 डिस्ट्रिक्ट से है, 200-250 किलोमीटर का इलाका है। ये हमारी अंसारी बिरादरी, कदीम अंसारी, हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बिरादरी से हमारा दावा है, जो वहाँ बसे हैं। तकरीबन तकरीबन 70-80 लाख की आबादी होगी अभी। अच्छा, 12-13 जिला जो बताए, नहीं, दो चार 12-14 जिला, सुनिए। और हिंदुस्तान में मसलक हदीस की आबादी जितनी होगी, तकरीबन तकरीबन आधी आबादी उस खित्ते में है। 80% मेरी बिरादरी के लोग हैं। अच्छा, वो जिला का नाम बताए, 2-4 जिले का नाम बताए। हाँ, आप समझ पाएंगे? नहीं, मैं समझ पाऊंगा ना, बताइए ना। झारखंड में डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज, साहिबगंज है, और डिस्ट्रिक्ट गुड्डा, हाँ, देवघर, देवघर, मधुपुर। मधुपुर हो गया। ये झारखंड का हो गया। बंगाल हाँ का? हो गया, माशाल्लाह आप जानते हैं। झारखंड का लीजिए। झारखंड का माल बताया आपने मालदा, झारखंड का बताया। मालदा मालदा बंगाल में है। है। मालदा पश्चिम बंगाल में है। हाँ हाँ हाँ। और मालदा में अहले हदीस की अक्सरियत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मालदा में बरेलवियों की अक्सरियत है। मालदा। नहीं, चिश्ती साहब सुनिए, हाँ। आपको बता दूं, सिराजुद्दौला के जमाने में हम्म, मुनाजरा हुआ था। कहाँ? और अभी उसको कहते हैं क्या, क्या जो कहा जाता है यार, बहुत बस फरक्का के बगल में है, फरक्का के बगल में पलाशी। क्या, मुर्शिदाबाद। हाँ, मुर्शिदाबाद में। वहां जो मुनाजरा हुआ था, जब आज तक हिंदुस्तान में शायद वैसा मुनाजरा नहीं हुआ। अहले हदीस और हनफी या बरेली भूल रहा हूँ, उसके बाद ही से उस खित्ते में अहले हदीस की आबादी बढ़ी। यानी और यही वजह है सिराजुद्दौला। कि सन 2000, सुनिए, यही वजह है कि सन 2004 में जो आलमी इज्तिमा हुआ, हिंदुस्तान में एक ही बार हुआ, उसी खित्ते में पाकुड़ में हुआ। अच्छा, आपके ये जो रिकॉर्डिंग है, हाँ ये बंगाल के लोग भी सुनेंगे, मुर्शिदाबाद के, बाकुर जी के। जी और जी सुनिए आप, जी। पूरी बात तो सुनिए, आप बीच में क्यों हाँ बोलते हैं? हाँ ये जो रिकॉर्डिंग है, मुर्शिदाबाद और मधुपुर और मालदा और जी ये खूंटी और जितने भी झारखंड और बिहार और पश्चिम बंगाल के इलाका है, वहाँ के लोग भी मेरे रिकॉर्डिंग अक्सर सुनते हैं। और आपने सिराजुद्दौला के ज़माने का जिक्र किया। सिराजुद्दौला की जो शहादत हुई 1757 में, जी 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 पलाशी की जंग हुई जी। 1757 में। अच्छा, और 57 ही संता क्या, आपकी जुबान बंगाली है? हाँ, 57, 57, 57 नहीं, हाँ 57। जी जी जी। नहीं, उर्दू, भाई 57 भाई बोलेंगे उर्दू तो दा हूँ मैं, उर्दू दा 97 हूँ होता है। चिश्ती साहब, मैं उर्दू दा हूँ। 57। यहाँ हमारे उर्दू में भी 57 ही बोलते हैं, बांग्ला में 97 बोलते हैं, नहीं 97। नहीं नहीं नहीं, वो गलत हाँ, है। 57, बांग्ला नून में क्या आएगा बीच बोलेंगे? में। बांग्ला 57। बांग्ला में 1797 बोले बोले बांग्ला। भाई আমি বাংলা জানি, পড়তেও জানি, লিখতেও জানি, বলতেও জানি আমি বাংলা। क्या सुनो। চিস্তি সাহেব কিরকম? আমি বাংলা জানি, পড়তেও জানি, বলতেও জানি, লিখতেও জানি, আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, শোনেন, এখন কথা, আমার হ্যাঁ কথাটা পুরা শোনেন। হ্যাঁ বলেন। সিরাজউদ্দৌলা 1700 यानी 1757 हाँ सिराजुद्दौला की शहादत हुई। माशाल्लाह और जी जी। सिराजुद्दौला के जमाने में अहले हदीस के साथ बरेलवियों का, देवबंदियों का, यानी हनफियों का मुनाजरा हुआ था। तो हाँ 1757 के 100-150 साल, तकरीबन 150 साल के बाद 1884 में 3 दिसंबर को नजीर हुसैन बटालवी साहब ने रानी विक्टोरिया के पास नाम रजिस्टर करवाया अहले हदीस के। आज के बाद हमें वहाबी ना कहा जाए, हमारा नाम अहले हदीस रखा जाए। क्यों ये वहां भी ना काजी, उसकी कब वजाहत हुआ? कीजिए। चिश्ती साहब जरा वजाहत कीजिए, ईमानदारी से काम लीजिए, तारीख अच्छी अहले तरह हदीस, वजाहत कीजिए। तारीख अहले, इससे पहले अहले हदीस नहीं नाम नहीं का नहीं कोई नहीं फिरका, नहीं, वहां भी ना कहा जाए, उसकी तो वजाहत कीजिए। क्योंकि वहाबी, सुनिए वजाहत करता हूँ, वक्त दीजिए हाँ थोड़ा। जी 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 हाँ, 2 मिनट जी। वक्त दीजिए। हाँ ये वहाबी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को मानने वाले जो अरब में फैल रहा था, और अरब में वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ ये लोग कत्लेआम भी कर रहे थे बहुत ज़्यादा। ये हरमैन शरीफाइन की और ख़ास करके जन्नतुल बकी, जन्नतुल मुअल्ला की ये तौहीन कर रहे थे।
تو جی اس سے متنفر ہو کر بھارت کے مسلمان ان وہابیوں سے سخت نفرت کرتے تھے کہ یہ وہابی گستاخ ہوتے ہیں، نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، آتنک صحابہ کرنے کے والے شان میں گستاخی آتنکواد کرتے ہوتے ہیں، آتنکواد. ہیں، آتنکواد ہوتے ہیں. ایسا ہاں مسلمانوں کے اندر جو سخت نفرت وہابیوں کے بارے میں تھی، جی تو جی جی بھارت جی میں جتنے اہل حدیث وہابی تھے وہ ہاں سب سے بھارت کے مسلمان نفرت کرتے تھے. تو جی ان لوگوں نے نفرت سے تنگ آ کر انگریز گورنمنٹ کو اپلیکیشن دیا کہ آج سے ہمارا نام دوسرا رکھا جائے، ہمارا نام اہل حدیث ہے، وہاں بھی نہ کہا جائے، وہاں بھی نہ وہابی کہا نہ جائے. کہا جائے. تو اہل تو حدیث نام تو تب سے یہاں شروع پر ہوا. بولنے دیجیے، یہاں پر بولنے دیجیے. بولیے. آپ چشتی صاحب اہل حدیث کو وہابی کیوں تصور کرتے ہو؟ ہم تو نفرت کرتے ہیں. اب وہابی سے نفرت کی نفرت وجہ کرتے سے ہی، نفرت کی وجہ سے ہی ہم نے کہا کہ ہمارا نام اہل حدیث رجسٹر کیجیے، ہم وہابی نہیں ہیں. تو جو وہابی عرب میں جو ابن عبد الوہاب نجدی ابن تیمیہ کی تعلیمات کو آگے بڑھایا، اور ابن عبد الوہاب نجدی جو مزارات کو توڑے اور حکومت بنایا، اس حکومت نے پہلے مکہ شریف میں 4 مسلح تھے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، 4 طرف 4 امام کھڑے ہوتے تھے، میں اس اور کی چاروں مسلک اچھی والے طرح اپنے تاریخ اپنے جانتا حساب سے. سنیے، ہوں. اسی تاریخ پر تو میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے چشتی صاحب. تاریخ پر اس پر پی ایچ ڈی کیے. جی مجھے ذرا بولنے دیجیے، مجھے بولنے دیجیے، 1 منٹ میں ختم کروں گا. اچھا بولیے. تقریباً 370 ہجری میں جی. جو خلافت عثمانیہ تھی اور بادشاہ تھے فرج برقوق، مصر کے تھے، سلطان فرج برقوق. ہاں. انہوں نے یعنی دیکھا کہ حرم شریف 370 ہجری کے قریب، 370 ہجری کے قریب 370 ہجری میں. ہجری بولنے دیجیے، یہ بھی میری تھیسس ہے، ریسرچ ہے، اسی پر پی ایچ ڈی کیا ہے. تو سلطان فرج برقوق جو بادشاہ تھے، مصر کے تھے لیکن ترکی حکومت کے خلافت عثمانیہ کے وہ بادشاہ تھے. انہوں نے دیکھا حرم شریفین میں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی کے نام پر، عام طور پہ ہمیشہ حنفی المسلک زیادہ رہے، تو کم دکیاں ہو رہی ہے نماز کے ٹائم میں. تو پریشان ہو کر انہوں نے 4 امام کی تقلید کو رائج کیا اور حرم شریفین میں 4 مسلح الگ الگ قائم کر دیے. 850 برس، تقریباً 850 برس تک حرم شریفین میں الگ الگ جماعتیں ہوتی تھی، الگ الگ اقامتیں ہوتی تھی، حنفی کی الگ، شافی، مالکی الگ. یہ حال میں 1924 میں جب ترکی حکومت ختم ہوئی، خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، سعودی حکومت قائم ہوئی، تو یہ حال میں 1924 میں 4 مسلح ہٹائے گئے. کیا بول کر ہٹائے گئے؟ یہ قابل غور ہے. کیا بول کر ہٹائے گئے؟ یہ قابل غور ہے. جی. تمام امت مسلمہ نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا کہ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی اہل سنت الجماعتیں حق پر ہیں چاروں، لہٰذا ایک مسلح میں نماز پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی پیشین گوئی کے طور پر یہ فیصلہ لیا گیا، لا تجتمع امتی علی الضلالہ. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے پیشین گوئی کے طور پر، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امتی کبھی بھی گمراہی کے راستے میں اکٹھے جمع نہیں ہوگی. المختصر یہ کہ علی میاں ندوی صاحب جب آخری دورہ بنگلور میں کرنے آئے تو میں نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ تقلید کی جواز میں کیا دلیل ہے. انہوں نے یہی حدیث پیش کیا تھا، لا تجتمع امتی علی الضلالہ. المختصر یہ کہ اب کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، متشدد خود ساختہ اہل حدیث نہیں اہل خبیث، متشدد جدید خود ساختہ اہل حدیث نہیں اہل خبیث، اٹھ کر کھڑا ہوگا، بولے گا میں ہوں اہل حدیث، میں ہوں اہل حدیث، میں ہوں حق پر، باقی حنفی، شافی، مالکی حق پر نہیں. اسی کو کک مار کر عالم اسلام کے حنفی، شافی، مالکی جو اہل سنت الجماعت ہیں، کک مار کر اس کو اہل سنت الجماعت سے خارج کرے گا. المختصر یہ کہ مسلک حدیث وہ ہے جو ائمہ اربعہ کے اقوال کو اقرب الی صحیح سمجھ کر خود سے نہیں، مجتہدین و محدثین کی روشنی میں عمل کرتے. آپ کی بات ہوئی. ہاں ایک بس شارٹ کر رہا ہوں. مجتہدین و محدثین کی روشنی میں عمل کرتے ہیں، 4 امام میں کسی ایک کی تقلید کو جائز نہیں سمجھتے، بلکہ اقرب الی صحیح سمجھ کر ائمہ اربعہ کے اقوال کو مجتہدین و محدثین کی روشنی میں عمل کرتے ہیں. ہاں مگر فروعی مسائل میں تقلید کرنے والے حنفی، شافی، مالکی، حنبلی کو اہل سنت والجماعت سمجھتا ہو، حق پر سمجھتا ہو. یہ مسلک حدیث کی خاصیت ہے. اور جو حق پر نہیں سمجھتا حنفی، شافی، مالکی، حنبلی کو، وہ متشدد خود ساختہ اہل حدیث نہیں اہل خبیث ہے، وہ غیر مقلدین ہے جو اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اچھا، 1280 میں
آپ کے جو تاریخی معلومات ہیں، آپ پی ایچ ڈی ہیں، میں پی ایچ ڈی نہیں ہوں، لیکن تاریخی معلومات آپ کی بہت کمزور ہے، کیا بہت کمزور ہے، اتنا کیا کمزور ہے لوگ سنیں گے تو بہت ہنسیں گے کہ یہ کیا پی ایچ ڈی والے ڈاکٹر ہیں، اور یہ جو ہے تاریخ، یہ جو ترکی حکومت کی جو آپ کہہ رہے ہیں 370 ہجری میں، 370 ہجری میں ترکی حکومت کچھ تھا ہی نہیں، ہاں کوئی عثمانیہ اختلاف ہے اس میں، خلافت کچھ بالکل کہتے ہیں نہیں تھا، 400، سنیے کچھ کہتے ہیں 400، کچھ کہتے ہیں 500، 500 اس میں کے بعد، اختلاف ہے. ہاں اس میں 500 اختلاف ہے، کے اس میں بعد اختلاف ہے، ہے، اور اس میں سنیے، اختلاف ہے محترم، اختلاف ہے اس میں. آپ سنیے، 1280 میں ارطغرل غازی کا حکومت بنا، 1280 میں، ہوں کتنے میں؟ 1280 عیسوی میں. ہوں تو عیسوی جو ہے نا، ابھی عیسوی ہے 2000، 570 برس فرق ہے اس میں اور ہجری میں. 570 برس فرق ہے، 1280 میں 570 برس نکال دیجئے کتنے ہوتے ہیں؟ ہوں تقریباً 610 وغیرہ، 610 کچھ ہوتا ہے. ہوں تو آپ 610 ہجری، 10 ہجری کی بات کو 370 ہجری بیان کرے، آپ نے بہت تو 3 بار دہرایا، ایک بار ہو تو سبقت لسانی سمجھ میں آتا ہے، آپ نے 2-3 اس میں بار اختلاف دہرایا. ہے، اس تاریخ میں اختلاف ہے محترم. تاریخ میں آپ تاریخ کی معلومات ہی نہیں، اور آپ نے جو روایت پیش کیا کہ 370 میں جو 4 مسلح بچھائے گئے، تو 4 مسلح امت کی سہولت کے لیے بچھائے گئے، حالانکہ ہم بھی شافی کے پیچھے، اگر اس کے عقیدہ درست ہو تو شافی کے پیچھے نماز پڑھنا ہم بھی کوئی برا نہیں مانتے، شافی، حنفی، مالکی، حنبلی سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے، لیکن مسائل کا جو مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے، آپ بھی بہت لمبی بات کی ہے، میں نے سنا، حالانکہ آپ 1 منٹ بولیں گے، میں 2 ٹھیک ہے، منٹ بات بولوں کی گا، ہے. ایسا طے ہوا نہیں نہیں، تھا. وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے نا، اس کے لیے ہاں، اس کوئی لیے بات آپ نے جو کہی لمبی جا بولا، رہی ہے. پھر بھی میں نے صبر کیا. اب میں لمبی ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، ایک مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں، آپ غور سے اس مسئلے کو سمجھیں. شافی امام کے نظر میں ایک بال کو بھی مسح کرے تو مسح جائز ہے، سر کے مسح، سر کا مسح، ایک بال کو مسح کرے تو مسح ہو گیا، لیکن پورا سر کا مسح کرنا سنت ہے، پورا سر کا مسح کرنا سنت ہے. ہمارے نزدیک بھی پورا سر کا مسح کرنا سنت ہے، لیکن چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، سر کا 1/4 حصہ. تو آپ شافی مسلک کے امام کے پیچھے ہم اس وقت نماز پڑھیں گے وہ ہمارے مسئلے کا بھی رعایت کرے، مثال کے طور پر اس کو ایک بال مسح نہ کرے بلکہ چوتھائی سر یا اس سے زیادہ مسح کرے، تب ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب جو تقوی پرہیزگاری میں کمی آنے لگی، شافی لوگ جو ہے کوئی متشدد جو ہے اور کچھ شدت پسند شافی ہو گئے. شدت پسند مطلب شافی مسلک کے اعتبار سے شدت پسند ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب حنفی تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو تم سنت پر عمل کرو نا، پورا سر مسح کرو. اگر وہ پورا سر مسح نہیں کرے گا تب ہم اس کے پیچھے، ہم تو نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں، شافی لوگ اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، مسائل میں اختلاف ہے. اچھا، تو چشتی صاحب ہاں، تھوڑا سا یہ بات دوسری طرف مڑ گئی بات. اب اختصار کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ابھی سر کے مسح کے بارے میں یہ کھلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہیں سے شروع کیا، پیچھے لگے، پھر وہاں لا کے ختم کی جہاں شروع کیے تھے، یعنی پورے سر کا مسح کیا. حدیث سے پوری وضاحت ہے. اب آپ نے حدیث کہا بھیج کہ دیجیے گا. چوتھی روبو راس مسح کرنا فرض ہے، ہاں، یہ لفظ تو ہم بھی کو بولے نا پورا سر مسح کرنا کیا ہے، سنت ہے. نہیں، ابھی آپ نے کہا فرض ہے. فرض اگر پورا سر نہیں کرے، کم کرے تو فرض تو ادا ہو گئی، لیکن سنت ادا نہیں ہوا. آپ جو حدیث پیش کیے وہ حدیث تردیبی ہے اور اس سے سنت ثابت ہوتا ہے. اور قرآن میں جو ہے نا، جی قرآن وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، قرآن کی آیات کا یہ ہے کہ تم سروں کو مسح کرو. مسح کا تو یہ مطلب، تو دیکھیے قرآن تو ایک قرآن کی تفسیر حدیث ہے. حدیث ہے، حدیث میں ساری بالکل وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح شروع کیا، بال کے آگے حصے سے شروع کیا، پیچھے لے گئے، پھر واپس لائے، وہاں جا کے وہاں ختم کیے جہاں سے شروع کیے تھے. یہ تو پوری وضاحت ہے حدیث میں. ہاں، تو الگ الگ حدیثیں ہیں، ایک ہی حدیث نہیں. سر کے نہیں مسح یہ تو پوری وضاحت ہے اس میں. جہاں وضاحت ہے، بہت سارے طرح کے وضاحت ہیں، ایک ہی حدیث نہیں ہے. اچھا، چشتی صاحب ہاں، یہ بتائیے کہ نمازی کے ارکان میں ہو یا کوئی بھی عمل ہو،
نماز کا ہی لے لیجئے، مسلک حدیث کا کون سا عمل غلط ہے؟ اچھا نماز کے متعلق لیجئے، ہم آپ کے نماز پر بحث نہیں کرتے، نماز کے جو غلطیاں ہیں نا وہ غلطیاں اگر ہمارے نظر میں شافعی کے عمل ہمارے حساب سے سنت کے خلاف ہے پھر بھی ہم اس کو برداشت کرتے ہیں، اہل کیونکہ حدیث کا بولیے نا، اہل نہیں، حدیث کا، اہل اہل حدیث حدیث کا کا، ہم برداشت کیوں نہیں کرتے؟ اہل ہاں حدیث تقلید کو شرک کہتے ہیں، نہیں تقلید کو شرک کہتے ہیں، ساری نہیں، امت کو وہی آپ نے جدید خود ساختہ، سنیں تقلید کو، بھائی فروعی مسائل، سنیں میری بات بولنے دیجئے، تقلید فروعی مسائل میں ہی جائز ہے، حنفی المسلک کے نزدیک بھی، اور قرآن کا حدیث کا نص موجود ہونے کے بعد بھی قرآن حدیث کے خلاف جا کر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہوئے عمل کرے گا، وہ اسلام سے خارج ہوگا۔ باقاعدہ حنفی المسلک بڑے بڑے علماء کرام کی کلپ آپ کو دکھاؤں گا۔ تو تقلید جو ہے فروعی مسائل میں ہی جائز ہے، اور تقلید فروعی مسائل میں کرنے والے کو مسلک حدیث کا منہج گمراہ نہیں کہتا۔ اچھا، ہم سارے مسائل میں جتنے بھی ہم تقلید ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی مسائل میں ہم تقلید کرتے ہیں الحمدللہ سب کے سب فروعی مسائل میں ہی ہم تقلید کرتے ہیں، جس میں جی قرآن جی و جی حدیث کے ساتھ سنو، پورے قرآن و حدیث کے جہاں واضح حکم ہے وہاں پر کوئی بھی کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ ساری امت جو 1400 سال 1300 سال سے تقلید کرتے آ رہے ہیں، اور ساری امت تقلید یعنی چاروں مسلک تقریباً 90% سے زیادہ عوام آج بھی مقلد ہے، 90% سے زیادہ۔ آپ نے یہ غلط اور کہا کہ اہل حدیث تقلید کو ناجائز کہتا ہے، شرک کہتا ہے۔ بھائی مسلک اہل حدیث کا منہج کے نزدیک بھی فروعی مسائل میں تقلید جائز ہے، تقلید کرنے والے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل سنت والجماعت ہیں، حق پر ہیں۔ اچھا، تو یہ آپ جدید خود ساختہ اہل حدیث نہیں، اہل خبیث کی بات نوٹ کر رہے ہیں میرے سامنے، وہ اچھا جدید خود ساختہ اہل حدیث نہیں، اہل خبیث ہیں وہ۔ اچھا، تو آپ کے حساب سے سنیے، آپ کے حساب سے ڈاکٹر طالب الرحمن خود ساختہ جدید اہل خبیث ہیں، اور وہ نہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اتباع سنت ہے اور تقلید شرک ہے، کون سا تقلید؟ مطلق کا؟ ہر طرح کی تقلید کو شرک قرار دیا انہوں نے۔ نہیں بول ہی نہیں میں آپ سکتا کو کلپ بھیجوں وہ گا، کون ہوتا ہے؟ تقلید اگر شرک ہے، سنیے، ہاں تقلید شرک ہے، معراج ربانی صاحب بھی تقلید کو شرک کہا، واضح کر دوں یہاں پر، نہیں واضح کر دوں، میں ڈرتا نہیں ہوں، حق بات کرتا ہوں۔ بولیے۔ معراج ربانی خاندانی اہل حدیث نہیں، اچھا، جو جلال خاندانی الدین اہل حدیث نہ ہو تو معتبر نہیں نہیں آپ کی سنیے نظر میں؟ یار، جب میں نے کہا نا اکثر و بیشتر خاندانی جو خاندانی کے اندر نہیں جاتا، جو جدید خود ساختہ اہل حدیث ہیں یہ متشددین میں سے ہیں۔ جلال الدین قاسمی صاحب بھی، سنیے میں تحقیق ہے، جلال الدین قاسمی صاحب اچھے عالم ہیں، باصلاحیت عالم دین ہے، لیکن یہ بھی تشدد کے شکار ہیں۔ ان کے والد اہل حدیث ہوئے تھے، ان کے دادا بھی اہل حدیث نہیں، پردادا بھی اہل حدیث نہیں ہے۔ طالب الرحمان، ابو طالب جو بھی ہیں، اور معراج ربانی یہ تو خود بریلی کے ایک بڑے پیر میں سے تھے۔ تو طالب اچھا، الرحمان یہ تو سب جن کے ماں باپ جو یہ جرجش بلاತ್ಕಾರಿ ہے نا، اس کو بلاತ್ಕಾری مانتے ہیں؟ نہیں وہ مسلکی طور پہ دیکھیے، وہ مسلکی طور پہ نہیں، وہ بھی خاندانی اہل حدیث ہے یا پھر جدید اہل حدیث اہل خبیث ہے؟ نہیں وہ سنیے والی بات، وہ مسلک حدیث کے منہج پر ٹکا ہوا ہے بیچارہ، اس کا مسلک حدیث کا وہ دیکھیے بلاತ್ಕಾری ہونا وہ الگ چیز ہے، ہاں، تو لیکن مسلکی طور پہ سنیے بلاತ್کار ہونا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو بہت متقی پرہیزگار ہے، آپ نے پہلے ایک بار بلاತ್ಕಾری کہہ چکے ہیں اس کو۔ ارے میں نے تو کہا کہ حلفیہ قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، بلاತ್ಕಾری اپنی ہے، اولاد آپ کے مانتے سر ہیں؟ میں ہاتھ رکھ کر۔ اچھا، اس کو جو ممبر پہ اہل حدیث کے ممبر پہ بٹھا کر اس کی تقریر سنتے ہیں، نہیں کوئی اگر توبہ کر لیا، سنیے کوئی آدمی گناہ سے گناہ کر لیا، توبہ کر لیا، تو اس کو یہ سب چیزیں مت گھسیٹیے، یہ الگ چیز ہے۔ عقیدے سنیے، عقیدہ جرجس جو ہے عقیدے پر ٹھوس ہے، مسلک حدیث کے عقیدے میں وہ ٹھوس ہے۔ اچھا، اسی پر میں اور ایک بات کرنا وہ چاہتا ہوں، کبھی کہہ نہیں سکتا کہ فروعی مسائل میں تقلید کرنے والے حنفی، شافعی، مالکی نہیں بول سکتا۔ اب میں 1-2 منٹ اور ایک بات کا وضاحت کروں۔ نہیں آپ دکھائیے جرجس کی کوئی تقریر دکھائیے کہ فروعی مسائل میں تقلید کرنے والے آپ کے حنفی، اہل حدیث شافعی، والے مالکی، حنبلی، اہل سنت والجماعت نہیں گمراہ ہے۔
اہل حدیث والے کتنے کمزور ہے، میں آپ کو ایک اگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں. آپ نے کہا وہ توبہ کر لیا تو ممبر پہ وہ بیٹھنا جائز ہے اس کو. آپ بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چور کو ہاتھ کاٹنے کا قصاص، چور کو حد جاری کر کہاں رہے آپ نے تھے. دیکھا کہ کہاں آپ نے دیکھا کہ ممبر پہ بیان دینے والے یہ وہ لائق نہیں، یہ لائق نہیں؟ آپ لوگ اس طرح میں کیوں بات کرتے ہیں بھائی؟ فتویٰ بازی ایک کیوں بات کرتے ہیں؟ ایک بات تو میری کمپلیٹ سنے. آپ نے کیوں ہے ہاں ابھی میں نے آپ کو بار بار کہا نہیں کہ آپ میری کو بات کس نے کہہ مکمل دیا؟ سنیں. آپ نے کو کس نے حق دے دیا یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں، میں یہ بات سننے تو، بلاత్కాری ہے؟ میں کافر مسلمان کی بات نہیں کرا. میں نے جرجیز بلاత్కాری کے بارے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میری مکمل بات جرجیس جو ہے برائے مسلک مہربانی. حدیث کا پختہ سچا مسلک حدیث کے منہج پر ہے وہ. اب عمل کون سا؟ ہر الانسان و مرکب علی الخطاء والنسیان. بھائی انسان تو غلطی کرے گا، گناہ کرے گا، بھولے گا، یہ دو خاصیت انسان کی پائی جاتی ہے. میری بات تو پوری ہونے نے، میں کہہ رہا کیا میرا دعویٰ ہے، میں کیا نہیں سمجھانا آپ چاہتا ہوں. جرجیس بلاత్కాری ممبر یہ وہ اس طرح کی بھائی بات مت وہ میں کیجیے. بولنے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ نہیں آپ اس طرح کی بات کیوں کرتے میں ہیں؟ کس طریقے سے بات کر رہا ہوں، پوری بات ہو تو تب تو سمجھ میں آئے. بولیں گے، جرجیس بولنے دیں گے یا بولیے، آپ عقائد بولیے. اہل حدیث پر چلیے بالکل آپ 5 پکا منٹ سچا بولیے، اہل حدیث ہے وہ. 5 منٹ بولیے، میں بھی 5 منٹ بولوں گا. تو پھر مجھے بولنے دیں. جرجیس جو ہے، جرجیس مقرر جو جرجیس یو پی کے ہیں، وہ عقائد اہل حدیث پر پکا سچا آدمی ہے. وہ کبھی نہیں بول سکتا وہ کہ فروعی مسائل میں تقلید کرنے والے حنفی، شافی، مالکی، حنبلی اہل سنت الجماعت نہیں، حق پر نہیں، کبھی نہیں بولے گا وہ. آپ کی بات ہوئی، میں ہاں کچھ جی بولوں؟ جی بولیے. 2 منٹ مجھے بولنے دیں گے؟ ہاں لیکن جھوٹ مت بولیے گا، جھوٹا الزام مت جھوٹ لگائیے نہیں گا. بول رہا ہوں، آپ بولنے تو دے رہے، بار بار کیوں ایک بات دہرا رہے. آپ چلیے. اپنی باری میں مجھے بولیے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا، چپ رہیے. جی میرا اصول کے مطابق میں چلتا ہوں. آپ سنیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چور کو سزا دے رہے تھے، تو چور نے کہا کہ میں پہلی بار چوری کیا، مجھے معاف کر دو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تو پہلی بار چوری کرے اور اللہ تجھے پکڑا دے، کیونکہ اللہ ستار ہے، اللہ عیبوں کو چھپاتا ہے. تو تیری کتنی چوری اللہ چھپا لیا ہوگا، اور جب تو نے حد سے زیادہ چوری کیا تب اللہ تجھے پکڑایا. پہلی بار اللہ گناہ کو ظاہر نہیں کرتا، پردہ ستاری کا پردہ اللہ کھولتا نہیں. تو جرجیس جب بلاత్కాری اس کا پکڑا گیا، حلفیہ قسم کھا کر بلاత్కాری کہہ رہا ہے، تو پکڑا جانے کا جو یہ ہے، پہلی بار ہی کوئی بلاత్కాری سے پکڑا نہیں جاتا. ہر گناہ اللہ بہت چھپاتا ہے. وہ بہت سارے گناہ کرنے کے بعد اس نے توبہ کیا، اور یہ قانون ہے. نبی ساسم کی حدیث کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں محترم. خلاف ہمارے ورزی نبی ساسم کی حدیث ہے اچھائی کو چھپاؤ، برائی کو چھپا دو. کسی مسلمان بھائی کی برائی کو چھپا دو، اچھائی کو پھیلاؤ. جو کیوں اس حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہیں میرے بھائی؟ کون سے خلاف ورزی کر رہا ہوں؟ خلاف نہیں ہے، یہ حدیث کے خلاف جرجیس نہیں ہے. جرجیس نے بلاత్కాری کیا، گناہ کیا، اس کو کیوں پھیلا رہے ہو؟ فاسق حدیث کی کے برائی خلاف کیوں کرنے کر کا رہے ہو؟ حدیث میں حکم ہے. فاسق کی برائی، فاسق معلن، جب کوئی اعلان ہو جائے، کسی کی برائی کھل جائے، وہ رہبر ہونے کے لائق نہیں رہتا. ہاں عام مسلمان ہو سکتا ہے، وہ عام مسلمان ہو سکتا ہے، ممبر پہ بیٹھے گا اور بیٹھنے سننے، سامعین اکرام سمجھے، سامعین نیچے بیٹھ کے سمجھے گا یہ تو بلاత్కాری تھا، بلاత్కాری سے آپ توبہ دکھا کیا. دیجیے بلاత్కాری امام یہ خطبہ نہیں دے سکتا، جمعہ کا خطبہ نہیں، جو توبہ کرنے کے بعد بھی وہ عام انسان تو آپ اس طرح عام بات مسلمان مت ہوگا. کرو. چشتی صاحب آپ کے سامنے ڈاکٹر کمال احمد ہے. ڈاکٹر کمال احمد ہے تو کمال احمد رہنے سے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں بلاత్కాری جمعہ کا خطبہ نہیں دے سکتا. کس نے پڑھایا آپ کو؟ کہاں سے فتویٰ کوئی لائے؟ اس طرح کا نہ ہو دوسرے آدمی، اگر کوئی ایسے صاف ستھرا آدمی نہ ہو جس کا کرائم ریکارڈ نہ ہو. بلاత్కాری کیا آپ کی نظر میں؟ بلاత్కాری کیا؟ سنی میری بات. جمعہ میں نماز پڑھنے والے 10,000 لوگ ہوتے ہیں، مان لیجئے 10,000 آدمی میں 6,000 ان کی معتقدین میں سے ہیں، 4,000 مخالفین میں سے ہیں. معتقدین جب 6,000 ہے اہل حدیث، تو اہل حدیث والے کتنے بلاత్కాری ہوں گے؟ اس میں بلاత్కాری لوگ ہی بلاత్కాری کا سپورٹ کرتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے خبیث لوگ ہی. جرجیس جب مقرر کے حیثیت سے ہمارے یہاں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ مجمع کا بھیڑ لگ جاتا ہے. تو بھائی بھیڑ لگتا ہے
کیونکہ سامع آپ لوگ مسجد میں عورتوں کو کیوں جمع کرتے ہو؟ کیونکہ آج کل جو فی ہو گیا عورتوں کو، جہاں عورتوں کے بھیڑ بھاڑ ٹھیلا ٹھیلی ہو، جہاں لڑکیوں کو دیدار کرنے کا موقع ملے، وہاں نوجوانوں کی بھیڑ ہوتی ہے، اس لیے نوجوان لوگ زیادہ تر اہل حدیث بنتے کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ اہل حدیث مسجد میں جانے سے بینیفٹ ملتی ہے، لڑکیوں کیا کا بینیفٹ دیدار ملتی ہوتا ہے؟ ہے، پیار عشق کہاں دیدار لڑانے ہوتا کا ہے؟ آسان سنہرا موقع ہوتا ہے۔ اب بازار میں نہیں، بازار میں اچھا مسجد میں الگ انتظام ہوتا ہے عورت، کیوں اس طرح کی بات کرتے ہو چیز صاحب؟ کس طرح کی عالم بات ہو کر رہا اللہ ہوں کے میں؟ واسطے، آپ حلفیہ قسم کھاؤ گے؟ حلفیہ قسم اپنی کھا رہا ہوں، اولاد میں کے سر قسم میں سے ہاتھ رکھ کر کھا قسم کے کہہ رہا کھاؤ ہوں۔ گے کہ اہل حدیث کی مسجد میں جو عورتیں نماز پڑھنے جاتی ہیں اسلامی شریعت کے خلاف عمل ہے؟ بالکل اسلامی شریعت کے خلاف عمل ہے۔ آپ حلفیہ قسم کھاؤ گے اپنی اولاد کے سر قسم میں حلفیہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ اپنی اولاد کے سر میں ہاتھ رکھ کر حلفیہ قسم کھاؤ گے کہ حلفیہ قسم اللہ کھاتا میرا ہوں۔ دعویٰ جھوٹا ہے تو میری اولاد مر اب جائے؟ ایک مسئلہ اور واضح کرتا ہوں۔ اہل حدیث کا یہ عمل کہ خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت دیتے ہیں اسلامی شریعت کے خلاف عمل ہے، میرا دعویٰ جھوٹا ہے تو اللہ میں اپنی اولاد کے سر میں ہاتھ رکھا ہوں میری اولاد مر جائے، بول سکتے ہو؟ بول سکتا ہوں، بالکل قسم بول خدا سکتا کی ہوں۔ میں اپنی اولاد کو لے کے تمہارے گھر میں آ جاؤں گا، آ جائیے۔ ہے؟ اچھا سنیے، قسم نہیں یہاں نہیں قسم کی آپ نہیں دلائل سے بات ہو جو رہی ہے۔ جو جس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، سنیے، میرا دعویٰ جھوٹا ہوگا تو آپ مجھے اولاد کے سر میں ہاتھ رکھ کر قسم کھلوا لیجئے، میں بھی آپ کو حلفیہ اچھا قسم کھلا لوں گا۔ آپ حلفیہ، تیار ہو؟ آپ نہیں سنیے، تیار ہو ایک میں بالکل تیار ہوں، نہیں سنیے، تیار ہو؟ آپ تیار ہو تیار اپنی ہوں۔ اولاد کے سر میں ہاتھ رکھ کر حلفیہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو کہ اللہ میرا دعویٰ جھوٹا ہے تو میری اولاد مر جائے؟ اب قسم کھانے کی بات نہیں ہوئی تھی، دیکھ آپ یا سنیے، جھوٹ بولو گے، جھوٹا الزام لگاؤ گے، بھاگ جاؤ جھوٹا گے؟ کون سا الزام لگا رہا ہے؟ یہ تو حضرت تو عمر، آپ بولو نا کہ اہل حدیث مسلک جو لیے اجازت حضرت دیتے ہیں عمر رضی اللہ خواتین تعالیٰ کو عنہ، اسلامی شریعت کے خلاف عمل ہے، میرا دعویٰ جھوٹا ہے تو اللہ میں اپنی اولاد کے سر میں ہاتھ رکھا ہوں میری اولاد مر جائے، بول سکتے ہو؟ تو وہ ایسا قسم کھانا ٹھیک نہیں ہے، پھر ٹھیک نہیں ہے، قسم غیر کھا شرعی ہے، ایسا تو قسم کھانا تو جھوٹ غیر کیوں بولتے شرعی ہو؟ ہے۔ جھوٹا الزام کیوں لگاتے ہو؟ یہاں جھوٹا الزام کا ہے اسلامی کہ میں شریعت کے ثابت خلاف کروں عمل گا ہے نا، یہ؟ نہیں خواتین کو مسجد میں آنا اسلامی شریعت کے خلاف عمل ہے یہ؟ غیر شرعی اللہ کام اکبر، کا نبی کا قسم جملہ ہے کھانے بھائی، سے۔ نبی کا جملہ ہے، لا تمنعو، مت روکو خواتین کو مسجد آنے سے۔ اچھا، اس حدیث کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب روکا عورتوں کو کہاں مسجد میں روکا؟ آنے کہاں سے، روکا؟ جھوٹ کب روکا؟ جھوٹ ہے، ہاں جھوٹ ہے، میں کہاں حدیث روکا؟ پیش کر دوں گا، حضرت عمر کہاں رضی روکا؟ اللہ تعالیٰ جھوٹ عنہ ہے؟ نے، ارے صحابی آپ کی یہاں تک ڈر کتاب خوف میں کھاتے تھے کہ سنیے، اپنی بیوی کو غیر مرد بن کے گلی میں چھیڑا، منع نہیں کیا، اس کا دل حضرت چاہتا تھا کہ ہماری بیوی نماز پڑھنے نہ جائے، کچھ واقعہ ہو گیا تھا لیکن منع نہیں کیا کہ میں گنہگار ہو جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یاد ہے، اللہ لا تمنعو، مت منع کرو، انہوں نے منع نہیں کیا بیوی کو مسجد جانے اچھا، سے، چھیڑا، غیر مرد بن کر چھیڑا گلی میں۔ تو اس کے بعد آپ کی کتاب میں اس کے بارے میں وضاحت دی گئی ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس عورتیں گئی کہ حضرت عمر ہمیں روکتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے نہیں روکا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، حضرت عمر لیکن فاروق حضرت رضی عمر، اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں روکا، مسجد جانے سے نہیں روکا۔ دیکھیے آپ جھوٹے ہیں، آپ پر اللہ کی لعنت دکھا ہو، دیجئے، میں حدیث دکھا پیش دیجئے، کر دیتا ہوں، دکھا دکھا دیتا ہوں، دیجئے۔ میں یہ ہاں کال ختم ہوتے ہی میں یوٹیوب سے نکال کے، گوگل سے نکال کے اس کا اسکرین، اوریجنل صحیح اسکرین کتاب کا اسکرین سے دکھائیے، دکھاؤں گا، کسی کی تقریر نہیں، کسی کا ویڈیو نہیں۔ ہاں، ویکیپیڈیا میں خود اس کے پورے ڈیٹیل واقعہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہو میرے بھائی، کیا کہہ آپ رہے ہو؟ سنیے، ایک برگزیدہ صحابی حضرت عمر ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر خلاف عمل کریں گے؟ لا تمنو، تو نبی کا آج تک پوری سنیے، مدلل طور پہ انہوں نے منع کیا، آپ سنیے، قوم کو منع کیا، مسلمانوں کو منع کیا کہ عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکو، حضرت اور عمر عمر روکیں گے، سنیے، بات تو سنیے مکمل، استغفر اللہ، عمر روکیں گے۔ آپ کو مطالعہ نہیں ہے یہی مفتی صاحب، یہی آپ کا عقیدہ ہے، یہی آپ کا عقیدہ ہے۔ یہ میرا اور عقیدہ ہے۔ آپ کہتے ہو، آپ لوگ جھوٹا الزام لگاتے ہو کہ اہل حدیث جو ہے حضرت عمر فاروق کی عزت نہیں کرتے، ہم بھرپور عزت کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل حدیث والے جناگڑھی صاحب لکھے ہیں کہ موٹے موٹے مسائل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی کی، ہیں؟ موٹے موٹے مسائل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی کی۔ کبھی نہیں لکھ سکتے ہیں کوئی اہل حدیث کا اچھا، عالم، میں اس کو دکھا کبھی دوں گا نہیں، آپ آپ لوگوں کو۔ آپ لوگوں کی بات پہ جھول ہوتا ہے، جناگڑھی صاحب جھوٹا یہ الزام لکھے لگاتے ہیں ہو۔ کہ یہ جناگڑھی صاحب یہ لکھے ارے ہیں انہوں نے بغیر کہا، دلیل کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، اگر اسلامی شریعت میں عقل لگانے کی اجازت ہوتی
تو میں یہ کہتا کہ میں موزے میں مسا کرنا نیچے سے کرنا، اوپر کے بجائے نیچے سے کرنا، لیکن اسلامی شریعت اجازت نہیں دیتی بھائی عقل لگاؤ۔ اگر عقل لگانے کی اجازت ہوتی، وہ یہ فرمان ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ جھوٹ کیوں بولتے ہو بھائی؟ جھوٹا الزام کیوں جھوٹا لگاتے ہو؟ الزام آپ لگا رہے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ کون سی کتاب میں ہے عقل لگانے کی ہوتی؟ کیا کیا عقل لگانے کی اگر اجازت ہوتی اسلامی یہ شریعت کون میں، سی کتاب میں ہے آپ جو اگر پڑھ رہے اجازت ہو؟ ہوتی، کون سی کتاب میں ہے چیلنج کرو گے میرے ساتھ؟ عقل لگانے کی؟ جو عقل استعمال نہیں کرنا، پھر بے عقل نہیں رہنا، اہل حدیث کی طرح بے بھائی عقل ہی رہ جانا۔ حدیث آ جانے کے بعد، حدیث میں بھی عقل سے شرحتاً حدیث آ جانے کے بعد شرحتاً یہ پھر جھوٹ بولتے ہو، جھوٹا الزام۔ شرحتاً روایت حدیث کے آ ساتھ جانے کے بعد عقل لگانے کی اجازت اگر ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ موضع میں مسا اوپر سے نہیں نیچے سے کرو، عقل لیکن عقل اجازت لگا نہیں رہے ہے حدیث میں اسلامی جب شریعت میں۔ عقل حدیث کے مقابلے میں حدیث کے برخلاف عقل لگانے کی اجازت اسلامی شریعت میں نہیں، یہ عمر فاروق کا قول ہے۔ جرجش بلاತ್ಕಾری کو آپ پھر ممبر پہ بلاತ್ಕಾری بٹھا اس طرح رہے کی بات ہو، مت کرو، نہیں گالی کھاؤ گے گالی کی اس طرح کی۔ بلاತ್ಕಾری ہے تو بلاತ್ಕಾری اپنے بھائی حلفیہ قسم نہیں کھائے تو حدیث سے منع ہے، حدیث سے منع ہے، تو کسی کی ممبر پہ برائی کو بٹھانا چھپاؤ جائز ہے؟ پھیلاؤ مت، میرے سامنے بلاತ್ಕಾری برائی کو کسی کی برائی کو پھیلاؤ مت، چھپاؤ۔ نہیں چھپا، کیسے چھپائیں جب چھپا گالی نہیں کھاؤ گے ہے تو ہم ڈانٹ چھپائیں کھاؤ گے، کیسے؟ دوبارہ بولو گے ڈانٹ کھاؤ گے، حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہو۔ تو ممبر پہ کیوں بٹھا رہے ہیں؟ دوسرے عالم نہیں پھر ہیں پھر جو پھر کبھی تو تیری بلاತ್ಕಾری گاڑ میں کھجلی کیوں پیدا ہو؟ ہنس رہے ہو؟ بہت سختی سے اہل حدیث مسلک پر نبی عمل صلی اللہ علیہ کرنے وسلم نے والا منع کیا کسی اور کی برائی کو بلاत्কাری مت بھی ہے۔ پھیلاؤ، اب پھر پھیلا رہے ہو برائی کو۔ اچھا سنیے، اچھا آپ نے بد کلامی کرنے پر لعنت بھیجا اپنے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہیلو، بد کلامی تو نے پہلے کی، بد کلامی پہلے تو نے کی، بلاತ್ಕಾری جرجس تو میں نے نے بد کلامی کی، آپ حلفیہ قسم کھائے نا تو نے جرجش بد کلامی بلاत्ਕਾری ہے، کی، تو نے بد کلامی کی، بد کلامی تو نے کی، نہیں نا، میں نے تو پھر بلاತ್ಕಾری جرجس جرجش کو بول کر۔ بلاत्কাری کہا، اب بیوقوف بلاत्ಕಾری آدمی آپ نے کہیں گا۔ حلفیہ کہا کہ نہیں؟ میرے سامنے کیوں بولو گے بلاत्ಕಾری؟ تو کیوں میرے سامنے بولو گے؟ اہل حدیث میرے کے سامنے ممبر کیوں پہ بولو بیٹھتا ہے گے؟ وہ، میرے سامنے کیوں بولو گے؟ اہل حدیث ممبر پہ میرے بیٹھتا سامنے ہے۔ کیوں بولو گے؟ میرے سامنے کیوں بولو گے؟ اچھا اہل حدیث کیا اسلام میں بلاत्কাری، اہل اجازت حدیث ہے؟ کے مولوی بلاत्ಕಾری، اسلام میں اجازت دیتی ہے کہ میرے سامنے کیوں بولو گے یہ جرجس ہاں بلاत्ਕਾری ہے؟ فاسق کی برائی کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ لوگ اس کی نہیں، برائی میں کی اجازت سے نہیں دیتا بچے۔ ہوں، حرامی پن کرنے والا حرامی بولتا ہوں، فطرتاً عادتاً حرامی۔ جلال الدین چشتی تم حرامی پن کرنے والا اچھا حرامی، دیکھیے لعنت کون فطرتاً کس کے اوپر عادتاً بھیجے، حرامی پورا ہو، ریکارڈنگ سنیے فطرتاً سامعین حضرات، عادتاً حرامی ہو۔ پورے میں اس پر ریکارڈنگ حلفیہ قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، سنو، میں اس پر حلفیہ قسم کھانے کے لیے تیار